अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गौहर सियाल। नाज़रीन कराम, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सुबह का टाइम हो चुका है और सुबह 6 का टाइम हो चुका है। और इस वक्त के जो अहम तरीन रिजल्ट है गिलगित बल्तिस्तान से, तमाम तर पोलिंग स्टेशन के नतज वो आ चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतज जो फार्म 45 और 47 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारी मार्जिन के साथ ये गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीत लिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, स्पेशली उनके सपोर्टरान को बहुत बहुत मुबारक हो। इमरान खान के नाम पे जिन लोगों ने ये वोट हासिल किया है उनकी एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त भी सड़कों के ऊपर मौजूद है और जीत का जश्न जो है वो वहां पे मनाया जा रहा है। तो इमरान खान ने जेल में बैठकर इन तमाम सियासी जमातों को नथ डाल के बांदर किले के साथ बांध के वो नाच नचवा दिया, जिसमें मरियम है, जिसमें बिलावल है, जिसमें आसफा है, जिसमें जरदारी है, जिसमें नवाज है, जिसमें शबाज है, जिसमें प्रवाज है। इन तमाम को बांदर किले के साथ बांध के खान ने जेल में बैठकर वो इनके से बांदर किले वाला डांस करवा दिया ना, ये पूरी जिंदगी भी अब जो है वो अपना वोट नहीं ले सकते। वो याद रखें, अभी जेल में बैठा है, वो कैद तन्हाई में है, 6 महीने से उससे मुलाकातें नहीं हो रही और वो जेल में बैठकर गिलगित का इलेक्शन जीत जाता है। वो जिस दिन बाहर आया तो नवाज शरीफ साहब जो वाशरूम जाती उम्र में कर रहे होंगे, अगला वाशरूम वो लंदन जाके करेंगे। जिस दिन इमरान खान बाहर आया, कोई बीमार हो जाएगा, कोई हॉस्पिटल पड़ा होगा, किसी की टांगे ऊपर हुई पड़ी होंगी, कोई बेड पे ऐसे पड़ा होगा, किसी की ब्लड शुगर होगी, किसी को 200 बीमारियां लगी पड़ी होगी, किसी की क्लच प्लेटें शरियाने बंद हुई पड़ी होगी, तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं तो हैरान हूं कि जनाब इमरान खान के नाम के ऊपर वो जेल का अंदर बैठा शख्स है बेचारा, वो 6 महीनों से आइसोलेट है, ना उसके साथ बहन की मुलाकात, ना किसी रिश्तेदार की मुलाकात, ना वकील की मुलाकात, ना उसे दुनिया का बाहर का पता कि क्या हो रहा है। लोग खड़े हैं, लोग 4 सालों से जो है वो सड़कों के ऊपर मार खा रहे हैं। लोग 4 सालों से जनाब यही सब कुछ देख रहे हैं कि जनाब क्या हो रहा है। 4 सालों से जेलें भरी जा रही हैं, 4 सालों से मुकदमे हो रहे हैं, 4 सालों से पाकिस्तान तरीके साहब कुचली जा रही है, 4 सालों से पीटीआई खत्म हो गई थी, कोई वार्ड नहीं था, कल अदम हुई जा रही थी। वही पाकिस्तान तरीके साहब जो है 4 सालों बाद वही लोग खड़े, लोग तो नहीं टूटे। तो जनाब ये जो सूरत हाल इस टाइम बन चुकी है खुसूसी तौर पे इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा मार्का जीता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बहुत मुबारक हो, कारकुनान को बहुत बहुत मुबारक हो, और बड़े अरसे बाद और गिलगित की आवाम को मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने ईमानदारी के साथ, अपने काज के साथ, अपने जज्बे के साथ अपना वोट दिया, राय हक़-ए-दी इस्तेमाल करते हुए अपने अपने लोगों को इंतखाब किया और अमन रहे। कोई बहुत बड़ी हुल्लड़बाजी नहीं हुई, इक्का दुक्का वाक़यात हुए, रिगिंग के मामला भी सामने आए। तो बड़ी जफाकश लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और मैं कहता हूँ दिलेर हैं। इनकी माओ को सुर्ख सलाम है, ये बड़े दिलेर लोग हैं। एक तो मैं कश्मीरियों की माओ को बड़ा सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि वहां के जो लोग होते हैं वो बड़े दिलेर होते हैं। और फिर मैंने जीबी की आवाम को देखा और केपी की आवाम को देखा, बहुत दिलेर लोग हैं। इनकी माओ को भी सुर्ख सलाम है हमारी तरफ से। तो नाज़रीन किराम, ये जो अब सिचुएशन बन चुकी है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात जो है वो रात गए तक जो है वो बहुत ही पीछे थी। और सुबह जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कई जो है वो सीटों के ऊपर उनकी बर्तरी हासिल हुई, लेकिन ताहाल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तीसरे नंबर की जमात बन के रह चुकी है। मुस्लिम लीग नून के बारे में जो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि वो पहला नंबर हासिल करेगी, और जो कि नून लीग कह भी रही थी कि हम तकरीबन जो है वो 20 सीटों के ऊपर जो है वो हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ हूँ, मरियम नवाज हूँ, दीगर जो कैदीन थे वो भी इस ख्याल में बैठे थे कि जनाब जो आप मुस्लिम लीग नून है वो गिलगित में भारी मार्जिन के साथ जो है वो हुकूमत बनाएगी। लेकिन इतना सत्यानाश मैंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का नहीं देखा। महज 3 से 4 सीटें के ऊपर जो है
وہ بھی فارم 45 کے اوپر بہت بڑے مسائل ہیں وہاں پہ، تحریک انصاف کے بھی وہاں پہ بہت تفاوضات ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی کے جن تین چار سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نون نے ون کیا ہے ان کے اوپر پیپلز پارٹی کے بھی بہت بڑے تفاوضات ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ گلگت میں جو جہاں سے بھی پولنگ اسٹیشن کے نتائج آ رہے تھے وہاں سے مسلم لیگ نون کا ووٹ جو ہے وہ میں آپ کو ترتیب سے سمجھاؤں تو 125 اگر 150 ووٹ ہے تو وہاں سے 125 جو ووٹ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو 20 ووٹ جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے نکلتے تھے اور 5 ووٹ مسلم لیگ نون کے نکلتے تھے۔ یہ وہ مسلم لیگ نون کی جماعت ہے جو کہ برصدر اقتدار میں ہے۔ گلگت بلتستان کو معلوم بھی ہے کہ وزیر اعظم بھی ان کا ہوگا، تو معاملات بھی ہمارے جو ہے وہیں سے اسلام آباد سے ٹیک آن چلائے جانے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو مسلم لیگ نون ہے وہ بہت بری طرح ناکام اور شکست خوردہ ہوئی ہے۔ اور اب ایک اور نئی ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کو صبح صبح بتانی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین کرام۔ اس وقت مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کر کے عمران خان کی تصویر استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جو پروفائل ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف لکھ کر، عمران خان کی تصویر لگا کر، پی ٹی آئی کا نام لے کر اداروں کے خلاف مسلسل جو ہے ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ گلگت میں چونکہ الیکشن جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ شکست ہوئی ہے، اور اس کے بعد کئی ایسے میں نے اکاؤنٹس دیکھے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس ہیں جن کو مسلم لیگ نون پراپر ان کے ورکر اور ان کا میڈیا سیل جو ہے وہ رن کرتا ہے۔ اب وہ ان کے جو پروفائل ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اس کے اوپر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی آزادی کی تصویر لگی ہوئی ہے، عمران خان کا مکہ لگا ہوا ہے، عمران خان کی وکٹری لگی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے کی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگو لگے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے، مطلب آپ یوں سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس بتا دیے جاتے ہیں، ہوتے مسلم لیگ نون کے وہ ہینڈلر کے ہیں۔ تو اب وہ جو ہے اداروں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے، مسلسل جو ہے جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی اداروں کو وہاں سے جو مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل ہے وہاں سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کشمیر کی صورتحال کے اوپر بھی، اور گلگت میں جو الیکشن جو مسلم لیگ نون ہاری ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ انہوں نے نام استعمال کر، لوگو استعمال کر کے، عمران خان کی تصویر استعمال کر کے اب اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جو گلگت ہے اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ 110% میں نے ایسے اکاؤنٹس دیکھے ہیں، یہ رات گئے تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے تھے۔ اب جب جیسے جیسے الیکشن اور راولہ کوٹ کی سچویشن خراب ہوئی ہے تو ان کے نام بھی تبدیل کیے گئے اور ان کے جو تصویریں ہیں وہ بھی تبدیل کر دی گئی ہیں۔ تو یہ میری جو بڑی ریکویسٹ ہوگی اداروں سے، اسپیشلی NCCI سے، صرف آپ جناب صرف پنجاب حکومت یا مریم نواز کی لانڈری بن کر نہ رہیں، ان کی تحقیقات بھی کر لیا کریں، یا ہمارے سے پوچھ لیا کریں کہ جناب یہ جو چیز چل رہی ہے یہ بیسک ہے کس کی، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ان کا ماضی کیا تھا اس اکاؤنٹ کا، اور جو حال ہے وہ کس طرح کی وہ جو مواد ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ FIA سے بھی میں جو ریکویسٹ ہے وہ کروں گا کہ جو مسلم لیگ نون کا اتنا مطلب گھٹیا سیل ہے کہ جب چاہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کر اداروں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، اور جب چاہیں تو انہیں اداروں کی مسلم لیگ نون کی تصویریں لگا کر پروفائلیں چینج کر کے وہی اکاؤنٹ جو ہیں وہ اداروں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو میڈیا سیل مسلم لیگ نون کا جو اتنی بڑی 40 ارب روپے 30-40 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کر کے اس وقت یہ جو گیم کھیل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں لڑوا کے رکھا ہوا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کئی لوگوں کو معلوم ہے جو کہ بڑے جینیس لوگ ہیں، خصوصی طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس چیز کا آئیڈیا ہے، عمران خان صاحب کو بہت بڑا آئیڈیا تھا، میں اسد عمر صاحب کو جانتا ہوں، ان کو بہت بڑا آئیڈیا تھا کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے مسلم لیگ نون کا ہی سوشل میڈیا، ہاں فواد چودھری صاحب اس کے عینی شاہدین میں سے شامل ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا ہے سیل وہ جو اداروں کے خلاف مہم جی کرتا ہے
اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا نام اور لوگو اور تصویر استعمال کر کے اداروں کے خلاف بولتا ہے. تو ادارے یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ خان صاحب کا عمران خان کا لوگو لگا ہوا ہے, یہ پی ٹی آئی کا لوگو لگا ہوا ہے, چلو پکڑو, اسی کے خلاف جو ہے مہم جوئی ہوتی ہے. اور پھر یہ جو سوشل میڈیا جس کے خلاف باجوہ بہت تنگ تھا, یاد ہوگا, تو فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لوگ کر رہے ہیں, ہم کیسے روک سکتے ہیں. تو ابھی بھی جو کئی میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھ رہا ہوں, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, باقی دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں, وہاں پہ مسلم لیگ نون کی اب تک اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جو ہے وہ بیانیاں دیتے رہے. جیسے ہی مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی رزلٹ آ رہا ہے یا کوئی کمپین آ رہی ہے تو وہی سوشل میڈیا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نام استعمال کر رہا ہے. یہ 100 کے مطلب میں کہتا ہوں لاکھوں اکاؤنٹ ہیں اس طریقے سے جو نواز شریف, مریم نواز کا میڈیا سیل جو ہے, نون لیگ کا میڈیا سیل جو ہے, وہ اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو جو پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک درخواست میرے خیال میں دینی چاہیے کہ جناب یہ دیکھیں, اور میں گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, رات گئے تک جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل سے چلائے جا رہے تھے وہ فوج کے حق میں, گلگت کے حق میں اور سب کچھ, اب وہی اکاؤنٹ کی ان کی تصویریں تبدیل کر دی گئی ہیں, ان کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں, ان کے اکاؤنٹس تبدیل کر دیے ہیں, وہی ساری چیزیں اٹھا کر وہ فوج کے خلاف ہیں, وہی فالوئنگ, وہی اکاؤنٹ, اور ان کی تصویریں تبدیل کر کے پی ٹی آئی لے کے آپ فوج اور پی ٹی آئی کو آپس میں لڑوا رہے ہیں. تو میری اداروں سے, خصوصی اسٹیبلشمنٹ سے بڑی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ چیک اینڈ بیلنس کریں کہ اس طریقے سے عوام کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہے وہ مریم نواز کا میڈیا سیل کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشنز کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف واضح برتری کے ساتھ اس وقت پہلے نمبر پہ ہے. دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ گلگت میں حکومت بنانے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے اب چونکہ کچھ فارم 47 میں گڑبڑ ہے, کہیں 45 میں گڑبڑ ہے, کہیں پہ الیکشن ڈیلیڈ ہے, تو یہ ساری سچویشن بنی ہوئی ہے. بہرحال اوورآل سچویشن میں آپ کو بتاؤں, اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی طرف سے اب ڈورے ہلانا شروع ہو چکے ہیں کہ ہم بنائے گے حکومت. ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کو یہ حکومت دینی پڑے گی, 28ویں ترمیم بھی لینی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اگر جیت چکی ہے, اتنی مارجن سے جیتی ہے, تو ابھی تک چیئرمین کی طرف سے وکٹری سپیچ نہیں سامنے آئی, اور نہ ہی پی ٹی آئی کے کسی رہنما کی وکٹری سپیچ ہم نے دیکھی ہے, تو وہ کر لینی چاہیے تھی. بہرحال مسلم لیگ نون کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکی ہے, اور اب وہ کشمیر کے نام کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. وہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ رات گئے تک پی ٹی آئی کے اگینسٹ تھے, وہ رات گئے تک گلگت میں الیکشن جیت رہے تھے. اب جب الیکشن ہار چکے ہیں تو سینکڑوں کے حساب سے وہ اکاؤنٹس وہ پی ٹی آئی کے بن گئے. پہلے نون لیگ کے تھے, اب اچانک پی ٹی آئی کے بن گئے. وہاں پہ تصویر ہے, اور اب وہ کمپین چلا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, فوج کے خلاف, آرمی کے خلاف, جو کشمیر میں ہو رہا ہے ان کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے انہی اکاؤنٹس کے ساتھ, اور وہ نام استعمال کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا. تو پاکستان تحریک انصاف کے اس کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے. یہ کئی سینکڑوں کے حساب سے ناظرین کرام یہ اکاؤنٹس ہیں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, دیگر سوشل سائٹس کے اوپر, اور وہ اب جو ہے وہ اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, زبان استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اندازہ لگائیں کہ مریم کا میڈیا سیل جو ہے وہ کس طریقے سے عوام اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑوا کے رکھنا چاہتا ہے اور اپنے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو ناظرین کرام یہ نواز شریف پیدا بھی ہوا تھا نا, تو یہ گود میں پیدا ہوا تھا, کسی کی گود میں. وہ ایک خسرا تھا, میں دیکھ رہا تھا, خسرا کہتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق صاحب ہمارے عظیم دوست ہیں, اچھے دوست ہیں, بڑی دعا سلام ہے ان کے ساتھ. وہ کہتا ہے خسرا ان کے کہتا ہے کہ جناب یہ جب پیدا ہوا نا, تو جب جوان ہوا تو ضیاء الحق نے اپنے بیٹے اعجاز الحق صاحب کی شادی رکھی, تو ولیمے میں جو نائی کا کردار تھا وہ نواز شریف ادا کر رہا تھا. تو مطلب میں تو اس بات کو ان کی ختم کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کئی اچھے کام بھی کیے ہوں گے. بہرحال ناظرین کرام یہ صورتحال ہے یہاں پہ, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. جیسے بڑی ڈیولپمنٹ آتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ حافظ.